अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अमेरिका खुलकर मैदान में आ रहा है। जब से पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका ने अपने ग़ुलामों को पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर मुसल्लत किए है। अमेरिका के मफादात का सरेआम तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अमरीकी मफादात की वजह से पाकिस्तान के इत्तिहादी दोस्तों को भी नाराज़ कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, अमरीका की ग़ुलामी में डूबे हुए हुक्मरान जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी मसाइब का सबब हैं, मसाइल का सबब हैं, वो इस हद तक गिर चुके हैं कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के उनको भी वो नाराज़ कर चुके हैं। अमरीका के जूते पॉलिश करने वाले लोग इस हद तक अमरीका की ग़ुलामी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान की सोवरेंटी को और पाकिस्तान की कौमी सलामती को भी दांव पर लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान का तख्ता जब उल्टा गया तो इमरान खान ने एक अमरीकी साजिश का बयानिया कौम के सामने रखा और इमरान खान झूठा नहीं था, वो सच्चा था और बाद में हालात ने, वाक़यात ने सच्चा साबित किया। इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर जब पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया था तो उस वक्त एक ख़त लहरा कर कहा था, और इमरान खान वो जब ख़त लहरा रहे थे आप दीदा हो गए थे, उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई थी। इमरान खान ने कहा कि मुझे दुख हुआ है कि एक अदना सा अमरीकी, वो एक दुनिया के एटमी मुल्क और दुनिया की बेहतरीन फ़ौज के हामिल और दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के हामिल मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान का वो हशर करेंगे कि पाकिस्तान को याद रहेगा। इमरान खान फिर पूरे पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने अमेरिका की रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी को मंजर आम पर लाए और साबित करके दिखाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर किया है और पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा है। नाज़रीन किराम, अपनों से क्या गिला या बाहर के लोगों से क्या गिला, यहाँ तो अंदर के लोग ही बाहर के लोगों के साथ मिलकर गद्दार बन गए, मीर जाफ़र बन गए, मीर सादिक बन गए और पाकिस्तान को बेच डाला। पाकिस्तान के ये सौदागर पाकिस्तान की आवाम के तो दुश्मन हैं ही, पाकिस्तान की सलामती के भी दुश्मन हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया? अमेरिका के अहदाफ और मकासद क्या थे? क्या अमेरिका ने अपने उन अहदाफ और मकासद को पूरा किए हैं? हालात आपके सामने हैं। इमरान खान को अमेरिका इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की आवाम की गैरत का दिफा करने वाला और तर्जुमानी करने वाला शख्स था। उसने अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया। अमेरिका ने धमकी दी कि आप हमें पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे दो। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है। इमरान खान को कायल करने के लिए CIA के चीफ विलियम बर्न्स को भेजा गया। इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे क्यों बात करूं, आप मेरे लेवल के नहीं हैं। आप अपने जो हम मनसब है DGISI उस वक्त थे जनरल फैज़, उनसे मुलाकात करें। चुनांचे उन्होंने मुलाकात की और ये अमरीकी से ये चीफ आया था अड्डे मांगने के लिए कि आप हमें अड्डे दें, हमने तालिबान को मारना है, तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करना है। और फिर नाज़रीन किराम, आपने देखा कि जो बाइडन ने इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया, इमरान खान से राब्ता तक नहीं किया। क्यों? वजह यह थी कि जो बाइडन को तकलीफ़ थी कि एक तो हमें तालिबान ने मारा है और तालिबान ने हमें ज़िल्लत में शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान से निकाला है, दूसरा इमरान खान पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, हमसे पैसे लेते हैं, हमसे इमदाद लेता है और हमें आंखें दिखा रहा है। चुनांचे जो बाइडन ने कहा कि इमरान खान हमारी बात नहीं मानेगा, ये पाकिस्तान की बात करता है, ये खुददारी की बात करता है, ये ग़ुलाम नहीं बनेगा, इसको निकाल दो। चुनांचे फिर साजिश शुरू हुई और वो साजिश अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट जो बाइडन के वाइट हाउस की मुशावरत से हुई और अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को मुरासला दिया, धमकी दी। और फिर आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा और कैसे पाकिस्तान के अंदर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 9 अप्रैल को उनके ऑफिस से मजबूर करके उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें निकाल दिया गया।
اور آج تک عمران خان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کبھی واپس آنے نہیں دینا۔ حالانکہ عوام کی حمایت عمران خان کے ساتھ ہے، 90% لوگ عمران خان کے سپورٹرز بن گئے ہیں، لوگوں پر جو ظلم ہوا ہے، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کا مہنگا ہونا وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکی غلام یہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ سے نہیں آئے، یہ تو امریکی غلامی کرنے آئے ہیں۔ عمران خان نے بتایا تھا قوم کو کہ امریکہ پاکستان کے اندر اڈے لینا چاہتا ہے۔ عمران خان نے بتایا تھا کہ اگر آج ہم امریکہ کے سامنے لیٹ گئے تو یاد رکھیں آنے والے دنوں میں پاکستان پر وہ ظلم ہوں گے کہ تاریخ میں اس طرح کے ظلم کسی ملک پر نہیں ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، عمران خان کے سارے جو بیان کردہ نکات تھے یا پیشن گوئیاں تھیں یا حقائق تھے وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ یہ بیان دیا تو عمران خان کو لوگ عمران خان پر باولے کتے چھوڑ دیے گئے۔ معاف کیجیے گا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر ہے جو صحافی ہیں یا صحافت کے روپ میں چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ صحافت نہیں کر رہے، ان کو باولے کتے کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ 99% میڈیا خرید لیا گیا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف کمپین چلا رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ پاکستان میں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کتنے لوگوں کو اس سے کیا مسئلہ پڑے گا۔ یہ 99% میڈیا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کن کن شہروں میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور لوگوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ امریکہ پس پردہ پاکستان کے ساتھ کیا گیم کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، باولے کتے چھوڑ دیے گئے کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے۔ اب ناظرین کرام، جب سے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوئے ہیں، اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے اندر کئی مفادات حاصل کیے ہیں، کئی مفادات سمیٹے ہیں۔ مثلا سب سے بڑا امریکہ کا جو اس رجیم چینج آپریشن سے فائدہ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ عمران خان جیسے شخص سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اب ان کے مرضی کے بندے ہیں، اب وہ ان سے جو مرضی باتیں کروائیں، جو مرضی باتیں منوائیں، وہ ان کے سامنے دم ہلائیں گے اور انکار نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پیٹرول بڑھا دو، آئی ایم ایف نے کہا ہماری فلاں شرط مان لو، اور آئی ایم ایف نے کہا کہ تم روس سے پیٹرول نہ خریدو اور تم امریکہ کے بلاک میں رہو، چائنا سے دوستی کم کر دو، رشیا سے دوستی کم کر دو۔ یہ ساری چیزیں امریکہ اور آئی ایم ایف اور ان سب کی ماں پر ہو رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں آپ کو جو خبر دینے لگا ہوں، اور یہ خبر پاکستان کا میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ خبر رکھنا ضروری ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے اور وہ اس وقت بھی پاکستان کے وزٹ پر ہے، اور اس کا یہ 4 روزہ دورہ ہے اور یہ 4 دن پاکستان کے اندر رہے گا۔ اعلیٰ امپورٹڈ سرکار کے آفیشل سے ملاقاتیں کرے گا اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے جو منصوبے ہیں، جو پیغامات ہیں، وہ اس حکومت تک پہنچائے گا، اور ہدف پاکستان سے فوجی اڈے مانگنا، معاہدہ کرنا، طالبان حکومت کے خلاف پاکستان سے مدد لینا اور طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا۔ یہ مختلف طرح کے منصوبے ہیں، پس پردہ جو کہانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اعلیٰ امریکی شخصیت کون ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، 2018 کے اندر وینزویلا جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین ملک ہے پیٹرول اور سونے کے اعتبار سے، اور یہ امریکہ کا بدقسمتی سے پڑوسی بھی ہے، تو وینزویلا کے اندر امریکہ مداخلت کرتا ہے، سازش بھی کرتا ہے۔ وہاں کے جو صدر ہیں نکولس میدورو، ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ٹرمپ دور میں ایک سازش ہوئی تھی، اور یہ سازش امریکی سفیروں نے کی تھی، سفارتکاروں نے کی تھی۔ امریکہ کے جو چارج افیئر تھے اس وقت، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو چارج افیئر تھے وہ وہاں پر نکولس میدورو جو کہ صدر ہیں وہاں کے، ان کا تختہ الٹنے کی سازش میں ملوث پائے گئے تھے، اور وہ وینزویلا کے اندر فوج کا مارشل لا لگوانا چاہتے تھے، یعنی امریکیوں کو، یعنی امریکہ کے حامی غلاموں کو حکومت دلوانا چاہتے تھے، جیسا کہ پاکستان میں شہباز شریف جیسے لوگوں کو دلوائی گئی ہے۔ تو جو شخص چارج افیئر تھا، یا جو شخص اس وقت امریکہ کا سفیر تھا وینزویلا میں، وہ شخص وینزویلا میں سازش کر رہا تھا، اس کو اس کی سازش کی وجہ سے وہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا۔ اس شخص کا نام ہے، ناظرین کرام، یہ جو شخص تھا جو وہاں سے نکالا گیا تھا، اس کا نام روبنسن ہے،
اور یہی وہ شخص ہے جو پاکستان کے اس وقت 4 روزہ وزٹ پر موجود ہے۔ امریکہ کی جو پاکستان کے اندر ایمبیسی ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سٹیٹمنٹ بنیادی طور پر 28 جون 2022 کو نشر ہوئی ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دا بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرز INL ٹاڈ ڈی روبنسن will travel to Pakistan from June 29 to July 2 to discuss international law enforcement and counter narcotics initiatives۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی پاکستان کی ایمبیسی ان کی جانب سے۔ While in Pakistan, Assistant Secretary Robinson will meet with senior government officials to discuss US پاکستان کوپریشن on various topics۔ آگے سنیے، بڑی اہم بات ہے، انکلوڈنگ کاؤنٹر نارکوٹکس، جینڈر ایشوز۔ سن رہے ہیں، انکلوڈنگ کاؤنٹر نارکوٹکس، جینڈر ایشوز۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر۔ اور ٹرانسنیشنل کرائم اینڈ بارڈر سیکیورٹی۔ ناظرین اکرام، اس کے آگے کچھ مزید جملے بھی ہیں۔ یہاں تک ہمارا جو اس وی لاگ کے اندر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہاں تک ہمارے مقصد کی بات ہے۔ یہ جو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جو امریکہ کا ایک ادارہ ہے INL، یہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرس کے نام سے بنایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے اور جرائم عالمی سطح پر ہوتے ہیں، ان کے سد باب کے لیے یا منشیات کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس ادارے کا یہ کام نہیں ہے، اس ادارے کے پس پردہ اہداف کچھ اور ہیں، اور یہ مختلف ملکوں کے اندر امریکہ کے جو جاسوس ہوتے ہیں، امریکہ کے لیے جو لوگ خطرات کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے ان کے خلاف یہ کام کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک میں امریکہ کو القاعدہ کے سے خطرہ ہو تو یہ ادارہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچتا ہے اور کام کرتا ہے۔ آپ نے CIA کا نام سنا ہوگا، باقی لوگوں کا، وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ادارہ بھی اسی طرح کے حکومتی لوگوں سے مل کر معلومات اکٹھی کرتا ہے اور پھر اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو اب اس سٹیٹمنٹ میں جو کہ امریکی ایمبیسی پر نشر ہوئی ہے 28 جون 2022 کو، اس کے مطابق جو امریکہ کے جو INL ادارہ ہے انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرس، اس کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وینزویلا کے اندر جو منتخب حکومت تھی، صدر تھے، ان کا تختہ الٹنے میں ملوث تھے، اس کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں جن کا نام ٹاڈ ڈی روبنسن ہے، یہ پاکستان آئے ہیں ان کی رانا ثناء اللہ سے، جو کہ امپورٹڈ سرکار میں انٹیریئر منسٹر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے اور باقی لوگوں سے۔ اب ناظرین کرام، اس کے اندر 2 چیزیں اہم ہیں، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کن معاملات پر بات کرنے آئے ہیں۔ ایک تو نارکوٹکس کے مسئلے ہیں، منشیات کے مسئلے ہیں، اور اس سے جو جرائم بڑھتے ہیں ان کے مسئلے ہیں۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ جینڈر ایشوز۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا جینڈر ایشو ہے؟ یعنی جینڈر ایشو سے مراد، آپ گوگل پر لکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جینڈر ایشو سے مراد وہ ہم جنس پرستی ہے۔ ہم جنس پرستی کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ شخص آیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی ملک ہے، ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ملک ہے، یہاں پر ہم جنس پرستی کے کون سے مسئلے ہیں؟ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ کے سفیر آ رہے تھے پاکستان میں، اس وقت امریکی ایمبیسی سے باقاعدہ ایک ٹویٹ نشر ہوئی تھی، اس کے اندر باقاعدہ ہم جنس پرستوں کی سپورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ اور اب تو یہاں انہوں نے کھل کر بات کی ہے کہ جینڈر ایشوز پر بھی بات کرنے آئے ہیں۔ یعنی امریکہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کو پروان چڑھا رہا ہے، امریکہ کے اندر تو باقاعدہ قانون بن گیا ہے اور پوری دنیا کو ہم جنس پرستی کی طرف لگا رہا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر بھی ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے اس شخص کو بھیجا ہے کہ یہ جائے اور ہم جنس کی پرستی کے فروغ کے لیے جو تنظیمیں ہیں، جو NGOs ہیں، ان کو کام کرنے دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد امریکی سازش نہیں تو اور کیا ہے۔ عمران خان کے دور میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ عمران خان تو حجاب کی بات کرتا تھا، اسلام کی بات کرتا تھا،
ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا۔ آپ عالمی میگزین اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اسلام کی بات کیوں کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتا ہے، حجاب کی بات کیوں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ سیکرٹری جو آیا ہے، اسسٹنٹ سیکرٹری، اس کا ایک ہدف جینڈر ایشوز بھی ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ امپورٹڈ سرکار آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ مذہب کے نام پر سیاست بھی کرتے ہیں اور مذہبی سیاست بھی کرتے ہیں اور دین کا نام بھی لیتے ہیں، کیا وہ اس پر کوئی بات کریں گے؟ کیا امریکی ایمبیسی کو کوئی مراسلہ بھیجا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ناظرین کا میں آپ کو بتا دوں یہاں پر غیرت مند لوگوں کا جواب۔ ابھی ترکی کے اندر چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے، وہاں پر ہم جنس پرستوں کا ایک ٹولہ آیا اور اس نے پروٹیسٹ شروع کر دیا کہ ترکی میں ہمیں ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے۔ تو اس پر ترک فوجی اہلکاروں نے نہ صرف آپریشن کیا، ان کو مار بھگایا، بلکہ ان کے جھنڈوں کو، ان کی علامتوں کو بھی پھاڑ کر وہ کچرے کے اندر پھینک دیا۔ اور قطر کے اندر ابھی فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ اس ورلڈ کپ کے دوران قطر نے قانون بنایا ہے کہ جو بھی ہم جنس پرستی کا کوئی لوگو لے کر آئے گا، نشان لائے گا، جھنڈا لائے گا، اسے سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا، غالباً 7 سال قید ہوگی، عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا سخت قانون بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ پوری عرب دنیا کا یہ موقف ہے۔ آپ جانتے ہیں قوم لوط پر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، اور پاکستان کے اندر امپورٹڈ سرکار امریکیوں کی گود میں بیٹھ کر ہم جنس پرستی کو فروغ دلوانا چاہتی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کے سپورٹرز کو اور ان کے لانے والوں کو اور ان کے حامیوں کو۔ دوسرا ہدف ہے ناظرین کرام بارڈر سیکیورٹی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرز میں بارڈر سیکیورٹی کا کیا کام ہے؟ بارڈر سیکیورٹی سے مراد ناظرین کرام، اس سے پہلے جو امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیوان، وہ بھی بار بار یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی کے معاملات پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے غالباً جو موجودہ ISI چیف ہیں وہ بھی وزٹ کر چکے ہیں امریکہ میں، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ بھی اسی حوالے سے آئی تھی۔ تو دراصل ہدف یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے بارڈر سیکیورٹی کے نام پر کچھ معاہدے کرنا چاہتا ہے، اور وہ معاہدے ہیں پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کرنا، پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنا، اڈوں کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ پڑوسی ملک طالبان جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے، چین اور روس سے تعلقات بنا رہا ہے، پاپولر اور مضبوط ہو رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ کیا اب بھی امریکی سازش کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی یا کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ ناظرین کرام، آپ سمجھیں کہ اس ملک کے ساتھ اور پڑوس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ تو اچھا ہوا کہ عمران خان نے امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے۔ مشرف نے تب فوجی اڈے دیے تھے جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اگر اب پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دیتا تو طالبان پاکستان کا وہ حشر کرتے کہ تاریخ میں ایسی جنگ کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوتی۔ اور اگر اب بھی یہ حکومت جس طرح سے کر رہی ہے، اگر ایسا ہی ہوا تو طالبان اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا YouTube چینل نیوز کی دنیا لازمی فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔